अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। ज़िमनी इंतखाब का मामला हो या तहरीक इंसाफ की जानिब से जल्द जनरल इलेक्शंस कराने की डिमांड हो, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसों और टॉक शोज में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमलों, इल्जामात और तनकीद का सिलसिला जारी है। हुकूमत इमरान खान और उनकी अहलिया पर फराह घोगी के जरिए करप्शन करने के इल्जामात लगा रही है। तोशा खाना के तहाइफ पर भी तनकीद की जा रही है। इससे जाहिर होता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर हर तरफ से घेरा तंग किया जा रहा है। आज भी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें गुज़श्ता रोज इमरान खान की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात से भरपूर वीडियो मंजर आम पर लाने का जवाब दिया गया और कुछ सवालात हैं जो इमरान खान से पूछे गए हैं और पूछा गया है कि जब आप सब कुछ बताने जा रहे हैं, क्या इन सवालात के जवाबात भी देंगे? वो सवालात क्या हैं जो आज राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के सामने रखे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वो ये फरमा रहे थे, मुझे हरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, तो फिर मैं वो सब कुछ बता दूं। और अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर आप बताएं कि 2014 के धरने जो है वो आपने क्यों कर दिए थे? जब इमरान खान सब कुछ बताने का कह रहे हैं तो राना सनाउल्लाह उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कि 2014 के धरने का प्लान कहां बना, किसके कहने पर धरना दिया और क्यों कर धरना दिया गया। मरियम औरंगजेब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इमरान खान ने जाती मफाद के लिए कौमी सलामती किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। बताएं अवाम को फराह गोगी साहिबा के बारे में और बुशरा बीबी की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, कभी हीरों के बारे में, कभी ज़मीनों के बारे में। और अब जो ऑडियो लीक आई है, आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। आलमी साजिश के बयानिए के जवाब में आज वफाकी वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक ने भी एक बयानिया सामने रखा है और उन्होंने बताया है कि हुकूमत क्यों गई। आज उन्होंने खुरम दस्तगीर के उस स्टेटमेंट की तौसीक भी की है जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान आमिराना हुकूमत कायम करने जा रहे थे। आज ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब का मुद्दा तो बहुत वाज़ेह था, सिर्फ कड़ियां जोड़ने की जरूरत। इमरान खान साहब और हुकूमती अदारों में मौजूद कुछ लोग जो रिटायर्ड थे और कुछ लोग जो रिटायर्ड भी नहीं थे, वो पाकिस्तान में एक और तर्ज हुकूमत चाहते थे, जिसका मतलब ये था कि 73 के आइन को फाड़ के फेंक दो और यहाँ एक मुतलिकुल अन्नान चरबा जमहूरियत लेके आओ। और उसी के लिए EVM का ड्रामा रचाया गया ताकि 2/3 मेजोरिटी इमरान को दिलाई जाए और फिर वो अपने सहूलतकारों के जरिए मुल्की अदारों पर कब्जा करे। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी पॉलिटिकल स्पेस कम होने का शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा बार बार इमरान खान पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया। मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप भी ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, वह क्विकली ये बताइएगा, आज राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला सवाल कर रहे हैं, चंद सवाल कल इमरान खान साहब ने किए, लेकिन कुछ सवाल वो हैं जो आज राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं कि 2014 का धरना कहाँ प्लान किया गया, किसके कहने पर हुआ, एजेंडा क्या था, तो इन सवाल का जवाब भी देंगे आप? देखिए, वो तो राना साहब अपना स्टाइल है बात करने का। देखना ये है कि जो इमरान खान साहब ने कल बात कही है बहुत ज़िम्मेदारी से कही है। वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात के सरबराह हैं, इंटरनेशनल फिगर हैं और उनको अपनी तारफ़ या पहचान करवाने के लिए बताना नहीं पड़ता। यहाँ के लिए सब के लिए एक जैसा खेलने का मैदान हो, किसी के हाथ बांध ना दिए जाएं और धांधली रिगिंग जिसको दुनिया के किसी मज़हब मुल्क में कबूल नहीं किया जाता। पाकिस्तान की आवाम भी इतनी बाशऊर हो चुकी है। ये 2022 है, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि 1985 या 1988 या 1990 है ना 1997 है। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जानता है। जैसे कि आज पाकिस्तान के एक इंतहाई मोतबर इंसाफी को इस्लामाबाद से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। नहीं, लेकिन फतियाना साहब क्या वजह है कि इमरान खान साहब उस ऑडियो की तरदीद भी नहीं कर रहा है, या तोशा खाना से मुतालिक सवाल होता है तो खामोश हो जाते हैं, अराजी केस से मुतालिक बात होती है जिसके वो ट्रस्टी हैं उस पर सवाल होता है तो उसका जवाब नहीं मिलता? मेरी बात सुने ना, वो ज़ाहिर है कोई ना तो वकील है ना रिटायर्ड जज है। अगर उनसे बात पूछी जाएगी जिसका उन्हें सही तौर पर इल्म नहीं होगा तो अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट करेंगे।
لیکن میں جو اس کی تردید کر رہا ہوں کہ آڈیو اور ویڈیو جو کچھ دیے جا رہے ہیں، میں ایک ذمہ دار جماعت کی سینٹرل سینئر لیڈرز پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں، جماعت کے الیکشن انالیسز اینڈ مینجمنٹ سیل کا چیئرمین ہوں پاکستان لیول پہ. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ساری آڈیو فیبریکیٹڈ ہیں، خود ساختہ ہیں، ٹیکنالوجی کی مدد سے کردار کشی کے لیے بنائی گئی ہیں، اور آگے اور بھی بہت ساری آئیں گی. لیکن ریاض فتح صاحب وہ کیا ہے جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی بہت ساری آڈیوز یا ویڈیوز آئیں گی؟ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اس حکومت سے خیر کی توقع ہی کون کرتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں اندازے ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی آتی رہیں گی، اس لیے ان کی ہم نہ میں کوئی پرواہ ہے نہ حیثیت ہے ان چیزوں کی. تو فتح صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جن باتوں کی بنیاد آپ نے رکھی تھی اپنے دور حکومت میں آج وہی آپ کے سامنے آ رہی؟ ہم نے کسی غیر اخلاقی رویے کی بنیاد نہیں رکھی. دیکھیں فون ٹیپنگ کو تو خود وزیر اعظم عمران خان نے لیجیٹمائز کیا تھا. دیکھیں وہ صرف دہشت گردوں کی حد تک تھا، وہ ہر حکومت نے کیا ہے، وہ ضرب عضب ہو یا کوئی اور ہو، قانونی جواز بھی نہیں ہے اس پہ. خود عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنے سے متعلق بھی کہہ رہے تھے کہ کیے جا سکتے ہیں، ایجنسیز کرتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ کہا ہوگا کہ شاید میرے فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں، ان کا یہ مقصد کہنے کا تھا کہ شاید وزیر اعظم ہاؤس کے بھی فون کچھ لوگ ٹیپ کرتے ہوں، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز میں تو اتنی جان نہیں ہے، وہ توشہ خانہ کیس ہو یا اراضی اسکینڈل ہو، ان کیسز میں اتنی جان نہیں ہے، اس سے آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، یہ خوف زدہ نہیں ہے عمران خان صاحب؟ تو کیا سمجھا جائے کہ خوف یا گھبراہٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آئیں گی، کیا گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے اور اس سے سمجھتے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سچائی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس میں گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ تشویش ہے، نہ وسوسہ ہے. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا تو آسان ہے. ہمارے وزیر اعظم تو آج بھی وہی ہم سمجھتے ہیں، ان سے شب خون مار کر رات کی تاریکی میں غیر ملکی مداخلت سے، بہت سے لوگوں کی ملی بھگت سے ہم مشورہ ہو کر جنہوں نے واردات ڈالی تھی، عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور وہ آج بھی عوام کے دلوں میں بستے ہیں، اور عوام ان کو آج بھی اپنا وزیر اعظم سمجھتی ہے، جس کی بنا پہ آج پاکستان تنہا ہو گیا دنیا میں، اور مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، نہ بجلی ملتی ہے، نہ یہاں پہ کھاد، نہ ڈیزل، نہ پیٹرول، سڑکیں خالی ہو گئی ہیں ٹریفک سے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور ہر شخص بد اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے موجودہ حکومت کی غلط. اگر وہ عمران خان آج ہوتے تو ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی. لیکن فتح صاحب یہ عالمی سازش کا بیانیہ تو پبلکلی وہ بلڈ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ویڈیو سامنے لے آئیں گے جس میں وہ سب کچھ بتائیں گے کہ اس کے کردار کون سے تھے، اس کا مطلب کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ عمران خان کے پاس بہت سارے راز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ریاست کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ملکی راز باہر نہیں نکالتے، اس بنا پہ کچھ باتیں انہوں نے مخفی رکھی ہوئی ہیں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ ڈرٹی پالیٹکس جو کچھ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں اور گاند اچھالنا چاہتے ہیں اور جعلی ویڈیوز بنا کر لیکس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو وقت آنے پہ ان کے متعلق بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانے کی آپ نے بات کی، اس کا پیسہ عمران خان کے گھر نہیں گیا، لیکن آپ بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں فتح صاحب، یہ جو جعلی ویڈیوز یا آڈیوز کا کام ہے یہ کون کرتا ہے اور کون کر رہا ہے؟ عمران خان کی پولیٹیکل سپیس کو کم کون کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں عمران خان کی ذات جانتی ہے، وہ ایک سادہ لو اور محب وطن شخص ہیں اور محبت کرنے والے اور رحم دل شخصیت ہیں. جب یہاں پہ کوئی لوگوں کو بیمار ظاہر کیا گیا تو انہوں نے کسی کو روکا نہیں ہے، ہمیشہ انہوں نے اچھائی کی بات سوچی ہے. کچھ دنوں پہلے تو آپ پر بھی بڑی پریشانیاں تھیں آپ کے چینل 24 پر، اور اب آپ کے ذرا حالات بہتر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں فتح صاحب کہ آپ کی حکومت تھی کچھ دنوں پہلے اور ہم پر حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کا جواب تو آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. نہیں تو میں نے ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم تمام میڈیا کو بالکل احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تمام اینکر پرسنز کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول ہے، لیکن میڈیا انڈیپینڈنٹ اور میں ہونا چاہیے، اس پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اس کا مطلب اگر میڈیا پر یا اینکر پرسنز پر دباؤ کہیں سے آتا ہے تو آپ پر بھی کہیں اور سے دباؤ آ رہا ہے اس وقت؟ براہ راست حکومت پر اٹیک نہیں ہے آپ کا، یہ دھمکیاں کسی اور کو دے رہے ہیں، پیغام رسانی کہیں اور ہو رہی ہے. میں کسی کو دھمکی دینے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو شریف آدمی ہوں. نہیں میں چیئرمین عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نہیں عمران خان بھی کسی کو دھمکیاں نہیں دیتے،
میرا خیال ہے کہ جتنی ٹالرنس عمران خان میں ہے بہت کم رہنماؤں میں ہوگی. وہ بڑی برداشت کرنے والے ہیں اور وہ سپورٹس مین ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو اور وہ برداشت کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. نہیں لیکن فتح صاحب میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بتا دوں گا، چپ بیٹھا ہوا ہوں، چپ رہوں گا نہیں، تو اس کا مطلب عمران خان جو آپ کے مطابق بڑی ٹالرنس رکھتے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز تو ہو رہا ہے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. بالآخر انسان تو ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان میں بڑا تحمل اور بردباری ہے اور چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم تمام اگر چاہتے ہیں کہ کوئی بھی متنازع نہ ہو اور پاکستان کی سالمیت اور وقار کا تقاضا یہی ہے کہ تمام ادارے عوام کی نگاہوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاست سے مداخلت بند کر دی جائے. فتح صاحب لاسٹلی عمران خان صاحب پر ابھی تک وہ جیل نہیں گئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مجھ پر 15 کلو گرام ہیروئن کا مقدمہ ڈالا گیا، 6 مہینے تک مجھے رکھا گیا ڈیتھ سیل کے اندر، اور کیپٹل پنشمنٹ بنتی تھی اس کی، اگر بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں آج بھی مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملنی چاہیے. LNG اسکینڈل بنا سابق وزیر اعظم کے اوپر، وہ جیل کاٹ چکے. احسن اقبال نارووال سپورٹس کمپلیکس میں ہوئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا. ابھی تک عمران خان پر تو اس طرح کی کوئی سختی نہیں آئی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ججوں کی بحالی کی تحریک میں عمران خان بھی گرفتار ہوئے اور جیل میں رہے، ایسی بات نہیں، یہ نہ کہیں کہ کبھی نہیں رہے. اور نمبر 2 وہ جیلوں میں جانے سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا کوئی بھی اثاثہ ملک سے باہر نہیں، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ باہر ہے، نہ ان کا کوئی ایسا کاروبار ہے جو مخفی ہو. تو کرپشن کا کوئی ان پر کیس نہیں ہے. تو کیا سیاسی کیس میں آپ پکڑ لیں کہ آوارہ گردی کے الزام میں آپ نے گرفتار کر لیا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت بہت شکریہ ریاض. فتح صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کون سے قوانین ہیں جو حکومت میں آئے تو اچھے لگنے لگتے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن میں ہوں تو اس پر کڑی تنقید ہوتی ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. وفاقی وزیر داخلہ نے حیرت انگیز طور پر آج خفیہ طور پر آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کو جائز قرار دے دیا، لیکن ان کی جماعت اس سے قبل آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز کو سیکریٹ ایکٹ اور پرائیویسی کی خلاف ورزی قرار دیتی رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کسی کا جرم پکڑنے کے لیے، کسی کے مجرمانہ فعل کو ثابت کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو میری نظر میں وہ کوئی جرم نہیں ہے. اسے آڈیوز اور ویڈیوز کو ٹیپ کرنے کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ریکارڈنگ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو، آڈیو ریکارڈنگ ہو، اگر تو وہ کسی کا جرم پکڑنے کے لیے، کسی کی مجرمانہ فعل کو ثابت کرنے کے لیے اگر کی جاتی ہے، میری نظر میں وہ کوئی جرم نہیں. کیوں تو پاکستان میں آڈیو یا ویڈیو لیک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاستدان کو ویڈیو جاری کر کے اس کے مخالفین سیاسی فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں. لیکن نون لیگ اس سے قبل آڈیو یا ویڈیو لیکس کو معیوب سمجھتی رہی. چند ماہ قبل جب مریم نواز نیب کسٹڈی سے رہا ہوئی تھی تو انہوں نے پوری پریس کانفرنس ہی اس بنیاد نیب کسٹڈی کے دوران ان کی آڈیوز اور ویڈیوز بنائی گئی جس پر ان سے معافی مانگی جانی چاہیے. میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے، میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا، کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے. پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. یعنی جب اپوزیشن میں تھی تو مریم نواز صاحبہ اس فعل کو انتہائی معیوب فعل سمجھتی تھی. اسی طرح تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب حکومت میں تھے تو وہ اداروں کی جانب سے فون ٹیپنگ کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. ان کے مطابق ادارے وزیر اعظم کی ہر کال پر نظر رکھتے ہیں جس کی انہیں کوئی فکر نہیں. سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. یہ عمران خان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے اس وقت کی جب وہ وزیر اعظم تھے. لیکن جب ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تو ان کی جماعت کے سینئر رہنما شیری مزاری نے فون ٹیپنگ کو جرم قرار دے دیا اور کہا کہ کسی بھی طور پر فون ٹیپنگ پرائیویسی ایکٹ کے خلاف ورزی. خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ انلیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں.
اب سیاستدان جب حکومت میں ہوں تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو ان کی نظر میں قانون کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں۔ ہر دور حکومت میں برسر اقتدار رہنے والے قوانین کی تشریح بھی اپنی مرضی سے کرتے نظر آئے ہیں، لیکن جب وہی سیاستدان حکومت سے باہر آتے ہیں تو ان قوانین کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال رانا ثناء اللہ کی آج کی پریس کانفرنس ہے، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک بار پھر عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوٹ مار کرپشن عمران خان نے اپنے دور میں کی ہے ان سے متعلق صرف تحقیقات، سوال جواب پوچھے جا رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب میں ہونے والی کرپشن کی رقم وہی رک جاتی تھی، وہ رقم بنی گالا بھی آتی تھی۔ یعنی ابھی انویسٹیگیٹو سٹیجز کے اوپر ہے، کیونکہ بار بار رانا ثناء اللہ سے سوالات ہوئے کہ آپ کیسز کیوں نہیں بناتے ہیں، آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، اندراج مقدمہ کیوں نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہائی مورل گراؤنڈز کی، پولیٹیکل گراؤنڈز کی باتیں کرتے رہے۔ یعنی ابھی انکوائری سٹیجز کے اوپر ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی نکلے گا انکوائری جو ہے وہ میرٹس پہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگی، اس کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہے، جو کارروائی ہوتی ہے، جو قانون راستہ لیتا ہے وہ قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آئے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فون ٹیپنگ یا آڈیو یا ویڈیوز ریکارڈ کرنا لیجیٹمائز ہو جاتا ہے اگر جرم ثابت کرنا یا کوئی ایسا مجرمانہ فعل ثابت کرنا مقصود ہو، تو آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ؟ بالکل، میرے خیال کسی طور پہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو ثناء اللہ صاحب کو یہ پتا تھا جب یہ ٹیپ ہو رہی تھی کہ وہ یہ شاید کسی جرم کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، وہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کی جو ٹیپنگ ہوتی ہے اور وہ ایک خاص وقت میں ریلیز ہوتی ہے، اور جب کوئی حکومت ہوتی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، اور جب جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہو رہا ہے۔ میرا خیال یہی تھا کہ ثناء اللہ صاحب بھول جاتے ہیں کہ جب مریم نواز کے خلاف اور مریم کے جو بھی اس قسم کی ٹیپ ریلیز ہوئے تھے تو اس پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اس قسم کے جو بھی جو لوگوں کے درمیان جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ کیسے پبلک میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کون کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ یا تو انٹیلیجنس ایجنسی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا ایک لحاظ سے پولیٹیکلی بھی یا مورلی بھی جو ہے غلط ہے کہ آپ جو ہے جب کسی کے جو ہے انٹیلیجنس کی جو بھی ان کی کارروائی ہوتی ہے، اس قسم کی جو ہے ٹیپنگ ہوتی ہے، آپ اس کو پبلک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر شخص کو اس طرح سے اگر ٹیپ کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی تو وہ بھی میرے خیال ایک لحاظ سے جرم ہوتا ہے، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن ظاہر حسین صاحب، آج رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کو انڈورس کر رہے ہیں اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فون لائن ٹیپ تو ہو رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دو قسم کی چیز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کی جو بات چیت کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے روٹینلی جو ہے وہ شاید اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ صحیح ہے کہ جو ہے آپ کون کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کے بھی فون جو ہے وہ جن نجی باتوں کو یا اس قسم کی جو اپنے کسی بھی لوگوں سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹیپ کرنا میرے خیال یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ تو ظاہر صاحب آج کل یہ خبریں گرم ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ آڈیوز اور ویڈیوز جن کا تعلق عمران خان صاحب سے براہ راست ہے وہ آئیں گی اور بڑی تہلکہ خیز اور اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا ان کے لیے جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ تنگ سکویز کی جا رہی ہے؟ میرا خیال یہ کہ ایک بات تو صحیح ہے کہ آپ اس قسم کی ٹیپ ریلیز کر کے آپ کسی شخص کو جو ہے یہ اس میں جو ہے ایک لحاظ سے ڈیفینس پہ تو لے کے آتے ہیں، اور وہی بات میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو عمران خان صاحب جو اقتدار میں تھے ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ کوئی اصول ایسے بننے چاہیے سیاست کے، اور خاص طور پہ جو ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ جو ہے وہ کسی کے خلاف اس طرح سے استعمال نہ ہو سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اسی طرح سے جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو ظاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ویڈیوز یا آڈیوز آ جاتی ہیں، مطلب وہ جسٹیفائڈ ہے یا انجسٹیفائڈ ہے، لیگل ہے انلیگل ہے، اگر پبلک کر دی جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس سے عمران خان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچے گی، دھچکا پہنچے؟ اب وہ تو دیکھیں کیا کس قسم کے ٹیپ ہوتے ہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا نا، کہ اب پہلے سے نہیں کہا جا سکتا ہے
جب تک کہ جو ہے آپ ٹیپ کی نوعیت کیا ہوگی. لیکن اب تک جو ہے جو چیزیں آئی ہوئی ہیں تو اس کا بہت زیادہ ان کی سیاست پہ اثر نہیں پڑا ہے, کیونکہ لوگوں میں جو ہے ایک حد تک ہے, اور پہلے بھی نہیں اثر پڑا تھا. جو پہلے بھی جس قسم کی ٹیپس پی ایم ایل این کے اس کے اوپر ہوئی تھی, اس کا بھی لوگوں نے اس کا اثر نہیں لیا تھا, کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو آتی ہیں وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال اس کا بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک جو ہمارے یہاں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خلاف کے بیانات جس قسم کے دیے جا رہے ہیں, تو اس میں اس حد تک تو بحث مباحثے میں چیزیں آتی رہیں گی, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے کوئی براہ راست اثر جو ہے لوگوں تک یا ان کے سپورٹر سے پڑتا ہے. تو ظاہر صاحب عمران خان صاحب کی یہ دھمکی کہ اگر ان کی کوئی ایسی ٹیپ آتی ہے تو ایک ویڈیو ٹیپ انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے جس کو وہ ریلیز کر دیں گے اور اس میں وہ انکشافات سے بھرپور ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دھمکی سے یہ جو ویڈیوز اور آڈیوز آنے کا سلسلہ یہ رک سکتا ہے یا عمران خان صاحب کے حق میں جائے گا یہ معاملہ؟ نہیں, میرے خیال جو سیاست جس طرف پہ جا رہی ہے وہ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. عمران خان صاحب بھی جو ہے اس قسم کی باتیں ہی کرتے رہیں گے, اور وہ سازش جو ہے میرے خیال کا جو بیانیہ ہے وہ بہت سے لوگوں میں تو ویسے ہی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے سازش کا جو بیانیہ ہے. لیکن ٹھیک ہے, ان کے جتنے جو سپورٹرز ہیں وہ تو اس چیز کو صحیح ماننا شروع کر دیا, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہماری سیاست میں ایک نیریٹو بناتے ہیں سیاستدان, اور اس کو یہ اتنا زیادہ ویپ اپ کرتے ہیں کہ جو ان کے بلائنڈ سپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس پہ مطلب اسی لیے جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ٹیپ آ بھی جاتی ہے جس میں یہ چیز ظاہر ہو کہ جو ہے وہ کسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے وہ سازش کی انہوں نے کیمپین چلائی ہے, تو ان کے سپورٹرز میں بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, دوسرے لوگوں پہ جو ایک حد تک پڑ سکتا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے, لیکن جو ہارڈ کور سپورٹرز ہوتے ہیں اس پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا. لیکن ظاہر صاحب دوسری طرف حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے وہ توشہ خانہ اسکینڈل سے متعلق ہو, اراضی اسکینڈل ہو, اس میں بھی کوئی مقدمہ نہیں بنا رہی یا کوئی کارروائی کوئی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہو نہیں رہی ہیں, بلکہ یہ پریس کانفرنسز کے اندر بیانات کے اندر پبلکلی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیانیہ بھی بڑا کمزور ہے جو حکومت دے رہی ہے؟ کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب سے 2 بار سوال ہوا اور دونوں سوالات کے جواب میں انہوں نے کوئی کیس بنانے کی بات تو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کیس ہے 2+2 4 ہے, اس کی اپنی پولیٹیکل اور مورل امپلیکیشن ضرور ہوتی ہیں. پولیٹیکل اور مورل امپلیکیشنز کی بات کی جا رہی ہے جو ہمارے ہاں ہماری سیاست میں تو شاید نہیں ہے, نہ اخلاقیات ہیں نہ ہی کوئی سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. دیکھیں ریان, بالکل صحیح بات ہے. مطلب چاہے ایک ہماری سیاست میں جو آیا ہے, خاص طور 4-5 سال کی جو سیاست رہی ہے, وہ ایک دوسرے کو چور کہہ کے اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ جو نہیں چلتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. دوسری بات ہے کہ جہاں تک مورالٹی کی بات ہے سیاست میں, تو وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے. اس کو تو لوگ جو ہے میرے خیال یعنی جو ہماری سیاست میں وہ چیزیں مانتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات ضرور دے دیے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اگر جمہوریت کہاں پہ ہوتی ہے, ایک سیاسی نظام ہوتا ہے, تو بہت ساری ایسے الزامات یا ان کی حقیقت بھی ہوتی ہے. تو اگر کسی ایک لیڈر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ تو بالکل ایک لحاظ سے جو ہے یعنی اس کا جو سیاسی سپورٹ ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں اس قسم کی کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے, الزامات دیے جاتے ہیں کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جو بھی الزام ہوتا ہے وہ ایک اس کا سیاسی مقصد ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک مورل پوائنٹ آف ویو سے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو توشہ خانے والی بات جو تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ لیے, وہ ایک لحاظ سے ہائیلی امورل چیز تھی. ایک مجھے یہ انڈین پرائم منسٹر کا ایک نظر آیا تھا انٹرویو, اس میں انہوں نے کہا کہ گجرات میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو بھی ہر تحفے ملا کرتے تھے, اور وہ تحفے کو انہوں نے باقاعدہ اس کو نیلام کرتے تھے, اور اس کے جتنے بھی اس کی آتی تھی پیسے آتے تھے وہ ایک گرلس ایجوکیشن کی ایک فاؤنڈیشن تھی اس کو جاتے تھے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو اگر ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں کہ کم سے کم اپنے لیے تو کوئی مورل اسٹینڈرڈ بنائے, وہ نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے. جو ہماری سیاست میں جو ہے مورالٹی کا جو ہے آپ میرا خیال ذکر بھی کرنا جو ہے وہ صحیح. جی, پرائم منسٹر مودی کے سٹیٹمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا, اور ہائی مورل گراؤنڈز تو یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو آپ فوری طور پہ خود ہی اس کی ایک تو توثیق بھی کریں, اور اس کے بعد سٹیپ ڈاؤن کرنے والا رجحان تو ہمارے ہاں ہے نہیں. سر لاسٹلی, اگر یہ صرف بیانیے کی جنگ ہے, صرف الفاظ کی جنگ ہے, تو بیانیہ بناتے ہوئے کون آپ کو مضبوط دکھائی دے رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا بیانیہ زیادہ بیسٹ سیلنگ ہوگا؟ دیکھیں, بیانیہ کی تو ہے کہ مطلب اس پر جو ہے ہمارے ملک میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اقتدار سے باہر آتا ہے تو ایک بیانیہ بناتا ہے, اس کا تھوڑا سا اثر بھی پڑتا ہے.
लोगों में, क्योंकि ये होता है कि भाई कि इसको हटा दिया गया तो एक लिहाज से मार्टर जो है इमेज जो बन के आता है। इस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा जो है अपना एक बयानिया तो कायम किया है, चाहे सही है गलत उसकी तो बात अलग है, लेकिन एक है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि हावी कौन सा बयान है। देखिए पाकिस्तान की सियासत में ऊंच नीच बहुत तेज़ी के साथ होती है। एक वक्त में ऐसा लगता है कि जैसे आज से 3-4 महीने पहले इमरान खान साहब का जो है ऐसा लगता था कि जो बिल्कुल ही उनकी पब्लिक सपोर्ट जो है बहुत ही कम हो गई है, लेकिन जैसे ही इख्तियार से बाहर आते हैं तो ऐसा फिर से उनकी एक ग्रांड स्वेल्थ तो बन ही गया है। लेकिन क्या वो कन्वर्ट हो सकती है आइंदा इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में, वो जो है वो एक अलग इशू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गैस प्राइसेस भी कम हो रही हैं, वीट प्राइसेस भी कम है, सोने की कीमतें भी कम हो रही है। मकामी मार्केट तक इसका असर कब पहुंचेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। होशरुबा महंगाई के बायस आवाम के जिस्मो जा का रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो गया है। मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबका इस सूरत हाल में शदीद जहनी कर्ब और अजियत से दो चार है। अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली की कीमत में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ाने जैसे मुश्किल फैसलों के बायस भारी कीमत भी पाकिस्तान की आवाम ही चुका रहे हैं। हुकूमत ने तो मुल्क दिवालिया होने के खदशात, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाने और तहरीक इंसाफ के IMF से मुआहिदा तोड़ने को बुनियाद बनाकर जो मुश्किल माली फैसले माली साल 2022-23 के बजट और बाद अरबों रुपए के टैक्स लगाकर किए हैं, बेबस और मजबूर आवाम इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। बजट की मंजूरी से हुकूमत ने फिर आवाम को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया और दोबारा से एक मिनी बजट पेश किया गया जिसमें सुपर टैक्स लगाने का ऐलान हुआ। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया में पेट्रोल प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उसमें कमी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब एक बार फिर आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 2 रोज़ के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $6 से $10 फी बैरल तक कमी हुई है। आलमी मंडी में बरतानवी क्रूड ऑयल यानी ब्रेंट की कीमत $10.77 फी बैरल यानी 9.5% कम होकर $102 पर आ गई है। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.30 यानी 8.6% कम होकर $99 फी बैरल तक आ गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी मुतालबा किया जा रहा है कि आलमी मंडी में होने वाली कीमतों का फ़ायदा आवाम को दिया जाए। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी तेल की कीमतों में कमी के बारे में बात की गई। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और दो बार जो वाज़ेह कमी आई है, हुकूमत ने कीमतों में कमी की बजाय इजाफा किया, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसके नताइज आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे हैं। वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम डिवीजन और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की है। कमेटी रुकन शेख रुहेल असगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेल की आलमी कीमतों में ₹50 लीटर की मसावी कमी आ चुकी है। आलमी मंडी में जहां तेल की कीमतें कम हुई हैं, यूँ तो खुद हुकूमत भी बार बार ये कहकर आवाम को दिलासा दे चुकी है कि जब भी आलमी तौर पर कीमत होगी इसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाएगा। ये कमिटमेंट जो खुद हुकूमत की जानिब से खुद वफाकी वज़ीर ख़जाना ने की है, लेकिन उस कमिटमेंट के बरक्स हो रहा है। हुकूमत ने क्या कमिट किया था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा। अब ये स्टेटेड पोजीशन है मरियम नवाज साहिबा की भी, और ख़ुद वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं। अवाम जहाँ तेल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं वो हुकूमती इक़दामात से नाला भी दिखाई देते हैं। एक तरफ अवाम पर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है, दूसरी तरफ अशराफिया और माफिया को अरबों रुपए की टैक्स छूट देने का सिलसिला भी जारी है। टैक्स छूट किस सेक्टर में दी गई है वो अपनी जगह पर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा है। जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्फ्लेशन या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात की जाती है, आलमी मार्केट के अंदर भी कसाद बाजारी तो जारी है। अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड 75 बेसिस पॉइंट्स की जो शरह सूद है उसको बढ़ाया गया। वो सिर्फ इस वजह से कि ताकि इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, यानी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसे ईज ऑफ किया जाए। तभी तो बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं, जो फूड कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस भी डाउन हुई हैं। वीट की प्राइस कम हो रही है, पाम ऑयल की प्राइस कम हो रही है, सोने की कीमतों में कमी आ रही है, गैस की कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये सस्टेनेबल होती हैं और आने वाले दिनों में
جو برینٹ کروڈ کی بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ WTI اپنی جگہ پر, برینٹ کروڈ بھی اگر یہ $90 فی بیرل پر آ جاتی ہیں اور پھر یہاں پر سسٹین کرتی ہیں تو پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ اس جگہ پر آ سکتی ہیں جہاں فیبرری کے مہینے میں تھی, جس وقت عمران خان صاحب نے 10 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم کر دیے تھے, سبسڈی دی تھی, بجلی کے نرخوں میں 5 روپے کمی کی تھی. اگر یہ سسٹینیبل رہتی ہیں, گمان غالب ہے کہ سسٹینیبل رہیں گی, اور اگر سسٹینیبل ہوتی ہیں تو پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کا براہ راست اثر پبلک تک پہنچایا جا سکے, اور پبلک مطالبہ بھی یہ کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں اس وقت جو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے, خاص طور پہ ٹوبیکو انڈسٹری کو دی جانے والا اربوں روپے کا ٹیکس ریلیف جو ہے وہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے. حکومت نے قیمتی سگریٹ برانڈز کی قابل ٹیکس قیمت کی سطح بلند کر کے اس سیکٹر کو اربوں روپے کا ٹیکس ریلیف فراہم کر دیا ہے. یہ تبدیلی قومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری کے موقع پر بھی کی گئی. اس اقدام سے وہ تمام فوائد بھی زائل ہو گئے جو حکومت سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یعنی FED بڑھا کر حاصل کرنا چاہتی تھی. اور اس حوالے سے ایک کنٹروورسی بھی جاری ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری کو اگر یہ ریلیف دی گئی ہے تو اس کا براہ راست اثر, براہ راست فائدہ حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات تک پہنچ رہا ہے. برکیف ان ڈبل سٹینڈرڈز کو کم کرنا ہوگا اور حقیقی طور پہ عوام تک ریلیف پہنچانا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ کوئی شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج تحریک پاکستان سے جو مذاکرات ہیں اس سے متعلق آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل عدم TTP سے مذاکرات کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے, لیکن مذاکرات کی نگرانی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. بنیادی طور پر یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ کل عدم TTP سے جو بھی بات چیت یا معاہدہ کیا جائے اس کو پارلیمان میں لایا جائے, جس کے بعد اب پیپلز پارٹی کے مطالبے کو مان لیا گیا ہے. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے متعلق آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ عسکری قیادت مذاکرات سے متعلق ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے کمیٹی کو آگاہ کر چکی ہے اور اس کے بعد اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث بھی کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہی ہوں گے اور مذاکرات سے پہلے کا جو فیز ہے اس وقت اس پر بات چیت کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کون کرے گا, مذاکرات کے لیے مینڈیٹ کیا ہوگا اور کن کن پوائنٹرز کو ان مذاکرات میں شامل کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ TTP سے ہونے والے مذاکرات سے متعلق کیا بتا رہے تھے, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عسکری قیادت نے واضح طور پہ کہا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے, جس کمیٹی میں نہ صرف گورنمنٹ یا انٹیریئر منسٹری بلکہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اگر ہوں تو یہ بہت بہتر ہوگا, تاکہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ان مذاکرات کے پیچھے ہو. انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے. جو بھی ہم کوئی بات طے کریں گے یا ہم کنسیڈ کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے آگے بتائیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم اس سے پہلے پارلیمنٹ میں آئیں گے, پارلیمنٹ کی اجازت سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے یا کسی چیز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے. اب پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اندر کون کون شریک تھا اور اس اجلاس کی پروسیڈنگز کیا تھی. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف سے اس پر ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے اور پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا جو پروسیس ہے وہ ہو گیا ہے. لیکن یہاں پر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر بڑا سنبھل کے سوچ بچار کر کے آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب اس سے پہلے بھی مذاکرات کے 1 درجن سے زائد دور ہو چکے ہیں, لیکن ان کے نتائج کیا نکلے اور پھر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو قربانیاں دی گئی ہیں اوبویسلی ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور مینڈیٹ کیا ہونا چاہیے. یہ سب سوچ بچار کی بات ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمان کے فلور پر ڈسکس ہوگا جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال, اللہ حافظ.